अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग न्यूज़ आई विद मेहर अब्बासी। अपनी जात में एक सूफी, एक मलंग, ना कुर्सी से रगबत, ना किसी शख्सियत से मुतासिर, दो टोक फैसले, ना झुकाओ ना ही कोई खौफ। जस्टिस जवाद एस ख्वाजा इस मुल्क की चलती फिरती तारीख हैं। अहले खबर कहते हैं कि उनके मुख्तसर दौर में कोशिश यही की गई कि कोई पॉलिटिकल केस उनके सामने ना पेश किया जाए, क्योंकि उनके मिजाज की एक खूबी ये भी कि फैसले देने में असर रसूख की डंडी नहीं मारते। सादा मिजाजी भी क्या खूब कि मुलाजिमों के बच्चे गोद में बिठाकर अपने हाथ से खाना खिलाते, ज़ाहिरियान बांध से लापरवाह, शान और शौकत से मुबर्रा, मगर एक दबंग जज। चाइना कटिंग में कि जब सियासतदान धरे जा रहे थे, एक ऐसे वक्त में उन्होंने उस लैंड माफिया के जिसे DHA के नाम से भी जाना जाता है, उसकी तरफ आवाज उठाई कि जो 68 सालों में एहतसाब से मुबर्रा था। 23 दिन अदालत उज़्मा के चीफ जस्टिस रहने के बाद जस्टिस जवाद एस ख्वाजा आज रिटायर हो गए हैं। PCO के तहत हल्फ लेने से इंकारी तो उनका इस्तीफा वकला तहरीक का नुक्ता आगाज साबित हुआ। बेबाक ऐसे कि साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने जब वकला तहरीक में शिरकत पर शुक्रिया अदा किया तो बेलाग बोल पड़े, जनाब मैं आपके लिए नहीं अदालती निजाम के लिए तहरीक में निकला हूं। जनरल परवेज मुशर्रफ पर आर्टिकल 6 के मुकदमे में अहम तरीन जज के फराइज सर अंजाम दिए तो फौजी अदालतों के कयाम पर दर्दनाक इख्तलाफी नोट भी जवाद एस ख्वाजा की बेबाकी का इजहार है। VIP मर्रात लेने से इंकार के साथ साथ निजाम अदल की हकीकी नफाज की ख्वाहिश भी दरीना, मगर मुद्दत इख्तियार महज 23 दिन। जाते जाते उर्दू को सरकारी जबान का दर्जा देने का हुक्म, DHA जैसे भारी पत्थरों का सरकारी ऑडिट भी एक तारीखी फैसला। इस रुखसत होते मुंसिफ आला का अलविदाई खिताब इस कौम का असल नोहा और इस निजाम का हकीकी मरसिया है। नाजरीन, फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब करते हुए कौम को आईना दिखा दिया कि जिसमें इस निजाम का हकीकी अक्स छुपा है कि निजाम अदल की तबाही में जजेस, वकीलों के साथ साथ इंतजामिया का भी हाथ है। मुद्दई इंसाफ के लिए 25-25 बरस अदालतों में सरगर्दा रहता है और खुद एहतसाबी के बगैर इस बदबूदार निजाम की काया नहीं पलटी जा सकती। मेरा यकीन है कि जस्टिस जवाद एस ख्वाजा जैसी शख्सियत अगर मौजूद रहती या कंटिन्यू रहती तो शायद इस निजाम की काया भी पलटी जा सकती थी। लेकिन हमारे यहाँ मलिक मेराज खालिद जैसा सादा दिल वजीर आजम बन जाए या फिर जस्टिस जवाद एस ख्वाजा जैसा दर्द दिल रखने वाला जज बन जाए, उनकी मुद्दत मुलाजमत 3 महीने या फिर 23 दिन से ज्यादा नहीं होती। जस्टिस जवाद एस ख्वाजा दुरुस्त फरमाते हैं कि इस निजाम अदल में जजेस, वकला और इंतजामिया का हाथ है, और अगर ना होता तो आर्मी कोर्ट्स के कयाम पर नदामत की आशोई होती और ना ही खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात का तूफान उमड़ता। ये भी हकीकत कि ये इस निजाम के सुकम का नतीजा है कि कराची में डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, प्रोफेसर्स, पुलिस ऑफिसर्स के बाद अब सहाफी निशाने पर हैं। पुलिस रवायती फुर्तियों के बाद दम साध लेती है और मुलजिम फिर से नए शिकार पर निकल खड़े होते हैं। स्लीपर सेल्स भी अभी भी मौजूद हैं। बहरहाल जस्टिस जवाद एस ख्वाजा सच फरमाते हैं कि अगर अदालती निजाम और इंतजामिया में दम ना हो तो कमर मंसूर और डॉक्टर आसिम जैसे किरदार का तयन इस मुल्क के मुंसिफों के कलम से नहीं, अनफॉर्चुनेटली रेंजर्स की बंदूकें ही करती हैं। एक छोटा सा वक्फे के बाद फिर हाजिर होते हैं और कमर मंसूर साहब पर 3 अहम तरीन नुकात जिन पर तफ्तीश हो रही थी उस हवाले से आपको फिर आगाह करेंगे, गो कि उनको ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे अब रिहा कर दिया गया है। स्टे विद अस ऑन न्यूज़ आई, वी आर गोना बी राइट बैक। वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। आज MQM के सीनियर रहनुमा, MQM के रहनुमा कमर मंसूर को रिहा कर दिया गया ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे। गो के साथ साथ ये भी कहा गया कि तफ्तीश अभी नामुकम्मल है, इसको जारी रखा जाएगा और अगर आगे जरूरत पड़ी तो फिर इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आपकी याद दहानी के लिए बताए चलें कि कमर मंसूर साहब पर 3 पहलुओं के हवाले से इन्वेस्टिगेशन जारी थी रेंजर्स की जानिब से। तफ्तीश का पहला नुकता नफरत अंगेज तकारीर पर, जिस हवाले से पहले भी मीडिया को आगाह किया, लेकिन दूसरे 2 नुकात ऐसे हैं जिसके हवाले से रोशनी नहीं डाली गई और जो ज्यादा खतरनाक है। तफ्तीश का दूसरा नुक्ता हकीम सईद के कत्ल में मुबैना मुलव्विस कमर मंसूर का भाई उर्फ काला कहां रिहाइश पजीर है, ये जानने की कोशिश। तफ्तीश का तीसरा नुक्ता सबसे खतरनाक, दिल्ली में रिहाइश पजीर भाई से मुतल्लिक तफ्तीश। कमर मंसूर का एक अमीर तरीन भाई मुबैना तौर पर दिल्ली में रिहाइश पजीर कि जिसके रॉ से ताल्लुकात हैं। कमर मंसूर का ये भाई अल्ताफ हुसैन का अहम तरीन राब्ता कार है। ये 3 पहलू हैं तफ्तीश के जो अभी भी ऑन गोइंग हैं। गो के अभी ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे कमर मंसूर साहब को जो है वो रिहा कर दिया गया है।
آج اسی حوالے سے بھی بات کریں گے، ڈاکٹر عاصم کے مستقبل کے حوالے سے بھی بات کریں گے، اور سب سے اہم ترین یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس آپریشن کی اونرشپ آخرکار کون لے رہا ہے، وہ آپریشن کے جس کی زد میں اب ڈاکٹرز، پروفیسرز، انجینئرز کے بعد اب صحافی بھی آ رہے ہیں۔ میں تعارف کروائے دوں، ہمارے ساتھ آج موجود ہیں نثار احمد کھوڑو صاحب، سینئر رہنما ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، وزیر اطلاعات بھی ہیں صوبہ سندھ کے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سلمان بلوچ صاحب، رکن قومی اسمبلی، MQM سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں انصار عباسی صاحب، سینئر صحافی ہیں، کالم نگار ہیں۔ لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ نصرت مرزا صاحب، سینئر تجزیہ کار، بہت گہری نظر رکھتے ہیں کراچی کے حوالے سے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ، السلام علیکم۔ آپ ہی سے آغاز کروں گی، بلکہ آپ اگر اجازت دیں تو پہلے میں کھوڑو صاحب آپ کی جانب آؤں گی۔ یہ ہیومینیٹیرین گراؤنڈز کے اوپر قمر منصور کو تو رہا کر دیا گیا، ایسی کوئی خبر آ رہی ہے شاید ڈاکٹر عاصم کو بھی کچھ ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پہ جلد رہا کر دیا جائے؟ دیکھیں، اس سے پہلے آپ شاید کچھ بھول گئیں، عامر خان صاحب کو بھی حج پہ جانے کی اجازت دے دی کورٹ نے۔ وہ بھی گرفتار تھے، ان کے اوپر بھی کیسز تھے، لیکن ان کو بھی حج پہ جانے کی اجازت مل چکی ہے، وہ جا چکے ہیں حج پر۔ اور اس طرح سے قمر منصور صاحب کی بات بھی اپنی جگہ پہ آئی۔ اب وہ یقینی طور پر تشویش ہو رہی ہوگی، اور پھر یہ جنرلی سمجھ میں نہیں آئی بات کہ یہ ہیومینیٹیرین گراؤنڈ پہ کیا مطلب، اگر وہ بیمار تھے تو اور بات ہے، لیکن یہ ہیومینیٹیرین گراؤنڈ تو ایک بڑا ویگ سا ٹرم ہے، اس کو ذرا تھوڑا سا وضاحت ہونی چاہیے تھی۔ اور ٹھیک ہے، اگر ان کو اتنا یقیناً ہو سکتا ہے، اس پر اتنا کچھ ثبوت نہ ہو، اس وجہ سے ان کو چھوڑ دیا گیا ہے، اور کہا بھی گیا ہے کہ جی پھر سے ضرورت ہوگی تو ہم اس کو پھر سے دھر لیں گے، یہ اور بات ہے۔ لیکن یہ ذرا اس کو سمجھ کھول کے بتانا چاہیے کہ ہیومینیٹیرین گراؤنڈ کیا وجوہات تھیں، کیا ہیومینیٹیرین گراؤنڈ تھے۔ نصرت مرزا صاحب، یہ بات صحیح کہہ رہے ہیں کھوڑو صاحب کہ کچھ سمجھ سے ہم قاصر ہیں، کیونکہ جو چارج شیٹ کہہ لیجئے یا جو تفتیش کی جا رہی ہے، جس طرح میں نے بھی بتایا 3 پہلوؤں پہ، یہ بڑے خطرناک پہلو ہیں۔ را کے ساتھ ایک لنک کریٹ کیا جا رہا ہے، مبینہ طور پہ ان کے جو امیر ترین بھائی دہلی میں رہتے ہیں، جو لیزون آفیسر اکارڈنگ ٹو لا انفورسنگ ایجنسیز الطاف حسین صاحب کے لیے ہیں اور را کے درمیان۔ تو یہ سر بتائیے گا، یہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ رہا کرنا، what sense are you making out of it؟ دیکھیے، میرے خیال میں ان کو جو انفارمیشن چاہیے تھی شاید وہ انہوں نے لے لی ہے ان سے، اور وہ انہوں نے شاید وعدہ کر لیا ہوگا کہ وہ کوآپریٹ کریں، اور یہی وجہ ہے کہ پھر MQM نے ان کو فارغ کر دیا ہے اپنی ممبرشپ سے بھی اور اپنے تمام عہدوں سے بھی۔ تو اس حوالے سے اگر جو بھی ان کا بھائی رابطے میں تھا تو ان سے جو ان کو اطلاعات کی ضرورت ہوگی وہ انہوں نے ان سے لے لی ہوں گی۔ اور یہی بات جیسے کھوڑو صاحب نے کہا، نثار صاحب نے، کہ وہ عامر صاحب کو بھی، عامر صاحب تو وہ ہے نا ان کے پارٹی میں چلے گئے تھے، لیکن عامر تو وہ ہے جو کہ پہلا آپریشن کرانے کے لیے میرے پاس خود آئے تھے، اور جو 1992 کا آپریشن کا جو ہے وہ کرانے کے لیے خود میرے پاس آئے تھے کہ 92 کا آپریشن آپ کرا دیں۔ تو میں خود حیران تھا کہ جب یہ داخل میں شامل ہوئے، اور پھر جب یہ تو مجھے یہ اندازہ تھا کہ یہ بہت جلدی ان کو چھوڑ دیں گے، لیکن انہوں نے دیر کر کے اس کو چھوڑا اور پھر ان کو اپنے سیف پیسے دے دیا۔ تو انہوں نے جو کام لینا تھا وہ کیا ان سے، تو اب اس کے بعد میں اگر وہ کام جو ضرورت کے انفارمیشن تھی وہ ان سے لے لی گئی ہوگی، اب اس کے بعد میں وہ بیمار تو تھے تو اس بہانے سے ان کو چھوڑ دیا گیا۔ میرے خیال میں ہیومینیٹیرین گراؤنڈ کا مطلب یہی لیا جائے گا کہ صاحب وہ ان کو لفظ استعمال کرنا چاہیے تھا میڈیکل گراؤنڈ پر۔ جی اچھا، تو سلمان بلوچ صاحب، یہ جو الحمدللہ چلے واپس آئے، مگر کیا وجہ سمجھنے سے قاصر ہیں ہم، اور جس طرح نصرت مرزا صاحب نے بھی کہا کہ یہ ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پہ انہیں چھوڑنا شاید اہم ترین معلومات مل چکی ہو، مگر کیا یہی وجہ ہے کہ MQM نے فارغ کر دیا رینک آف فائل سے اور ہدایت جاری کی ہے کہ کوئی قمر منصور صاحب سے رابطہ نہ کرے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ بہت شکریہ مہر، مہمانان کو اور ویورز کو السلام علیکم۔ دیکھیں، جب یہ 90 ڈیز کی جو حراست کا جو اختیار ATA کی سیکشن 11EEE کے تحت اور پوپا کے تحت دیا گیا ہے، اس میں 90 ڈیز میں حراست میں رکھنے کا بیسک مقصد یہ ہے کہ یہ ہمیں ریکوائر ہے فار انویسٹیگیشن پرپس۔ اگر اس انویسٹیگیشن پرپس میں ود ان 90 ڈیز اور بیچ میں کوئی دن میں اگر ایک ماہ میں 15 دن میں 30 دن میں اگر رینجرز یا تفتیشی ادارہ اس بات پہ قائل ہو جاتا ہے کہ
کوئی ایسی خاص معلومات ان کی جانب سے نہیں ملی تو بالکل اس کو اختیار ہے کہ وہ اس شخص کو جس کو انہوں نے صرف انڈر انویسٹیگیشن رکھا ہے عدالت کے حکم سے، اس کو جو ہے وہ عارضی طور پہ عارضی ضمانت پہ ریلیز کرنے کا اختیار رکھتا ہے. جس کی میں مثال دوں کہ یہاں کراچی کے بہت بڑے بلڈر ہیں بابر مرزا چغتائی صاحب، آباد کے سابق چیئرمین ہیں، ان کو بھی رینجرز نے پکڑا تھا، ان کو بھی 90 ڈیز کی حراست پہ لیا، لیکن آپ نے دیکھا کہ ایک ہفتے کے بعد انہیں بھی رینجرز نے کلین چیٹ دے دی اور انہیں بھی رہا کر دیا. تو اس میں کوئی اتنی اچھمبے کی بات نہیں ہے. اور جہاں تک نثار کھوڑو صاحب نے عامر خان بھائی کی بات کہی تو عامر خان بھائی 90 ڈیز کی حراست میں تھے. سر میں آپ سے پوچھوں کیا ان کے خلاف جو تحقیقات جاری رہیں گی، کیا اس کی وجہ سے آپ نے تمام تر عہدوں سے ان کو فارغ کیا ہے اور سب کو ہدایت دی ہے کہ ان سے رابطہ نہ کیا جائے؟ دیکھیں میں پہلے عامر خان صاحب کا کلیئر کر دوں کہ عامر خان صاحب 90 دن کی حراست کے بعد ان پہ عزیز آباد تھانے میں ایک مقدمہ بنایا گیا سہولت کار کا. عدالت میں اس کے اوپر ہم نے بیل اپلیکیشن فائل کی اور یہ ثابت کیا کہ جو سہولت کار ہیں جو پی پی اے کے تحت مقدمہ بنا ہے وہ ان دہشت گردوں کے لیے ہیں جو کالعدم جماعت ہیں. ایم کیو ایم پہ کوئی بین نہیں ہے. اسی نقطے پہ ٹرائل کورٹ نے ہمیں بیل دی اور جو حج پہ جانے کی جو اجازت دی تھی ٹرائل کورٹ نے دی تھی، پھر رینجرز کے وکیل نے وہاں پہ اپیل کی اور ہائی کورٹ نے ہمیں الاؤ کر دیا، جس میں ہم 10-10 لاکھ کی شورٹی جمع کرا چکے ہیں. سلمان صاحب، قمر منصور صاحب کو آپ نے تنظیمی کاموں سے کیوں فارغ کر دیا؟ میں تو یہ جاننا چاہ رہی ہوں. چلیں، آپ نے ایک اپنے سینئر رہنما کو کہا کہ ذہنی طور پہ صحیح درست نہیں ہے، ان کو کیا مسئلہ ہے؟ سن تو لیجئے. آج قمر منصور صاحب جب آئے ہیں 90 پہ، انہوں نے خود ریکویسٹ کی ہے رابطہ کمیٹی سے، الطاف بھائی سے، کہ میں ذہنی اور جسمانی طور پہ ابھی اس قابل نہیں ہوں کہ تحریکی ذمہ داریاں نبھا سکوں، لہٰذا مجھے ریسٹ کی ضرورت ہے. تو کچھ بھی ان کے ساتھ دوران حراست ہوا ہے، وہ 92 کے آپریشن میں بھی اریسٹ ہوئے تھے، اس میں بھی جو ہے ان کی بیک ایک ریڑھ کی ہڈی میں جو ہے انہیں بڑا تشدد کا کیا ان پہ تشدد کیا گیا؟ بنایا گیا تھا. تو ان ان کا 90 دنوں میں کیا آپریشن قمر بھائی پہ تشدد کیا گیا؟ جی بالکل، میڈیکل رپورٹ آئی ہے اور عدالت میں جس طرح سے انہیں پہلی دفعہ پیش کیا گیا تھا آپ نے خود دیکھا تھا کہ رینجرز کے اہلکار نے انہیں سہارا دیا تھا اور وہ اب چل بھی نہیں پا رہے تھے جب عدالت میں پیش کیا گیا تھا. انہوں نے اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں انصار عباسی صاحب، یہ ایک تو چارجز بڑے سنگین نوعیت کے ہیں، اوپر سے جس طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ تشدد کا نشانہ جس طرح بنایا گیا، یہ آگے جا کے یہ پرابلمز پھر کریٹ کرے گا آپریشن سے. سر مگر ایک دفعہ پھر اگر ان سب آج کی سب باتوں کو اگر آپ جواد خواجہ صاحب کے الوداعی خطاب سے لنک کر لیں تو اتنی خوبصورتی سے لنک ہوتی ہیں. انہوں نے نظام کے حوالے سے بات کی، انہوں نے کہا کہ بھئی جلد اور سستا انصاف فراہم کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے جو ہم نہیں پورا کر سک رہے. اسی لیے ایک سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف بھی آج کہہ رہا تھا کہ یار اگر میں کرپٹ ہوں تو ثابت کیجئے، بس کر دیجئے یہ کام. شاید اسی لیے چاہے یوسف رضا گیلانی ہو، ڈاکٹر عاصم ہو، قمر منصور ہو، ایک طویل ترین ایک سلسلہ جاری رہتا ہے. جس طرح میں نے کہا پھر انصاف انفارچونیٹلی بندوق کی زور کے اوپر ہی نظر آتا ہے. دیکھیں جو زیادتی ہمارے ساتھ ہوئی پاکستان میں کہ which is very unfortunate کہ آپ مختلف ٹائمز کے اوپر آپ نے اکاؤنٹیبلٹی بھی کی کسی ایک شخص کے کہنے کے اوپر اس کے زور کی وجہ سے، یا اسی طریقے سے فرض کریں انصاف بھی اگر ہوا تو چلیں in a short span of time انصاف بھی کسی شخصیت کی وجہ سے ملتا رہا. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم نے اس ملک میں سسٹمز کو بننے نہیں دیا، انسٹیٹیوشن بلڈنگ ہونے نہیں دی. اب جس طرح راجہ صاحب کہہ رہے تھے اور کہ جی اس ملک میں اکاؤنٹیبلٹی کے مجھے بتائیں سسٹم ہے ہی کوئی نہیں اس وقت. دیر از ایبسلیوٹلی نو اکاؤنٹیبلٹی سسٹم. ابھی جو بھی کچھ ہو رہا ہے کراچی میں ایک پریشر ہے آرمی کا، ڈائریکٹ پریشر ہے یا انڈائریکٹ ہے واٹ ایور، یا واقعی ان کی اور پرائم منسٹر کی بڑی زبردست انڈرسٹینڈنگ ہے. لیکن دیکھیں کوئی بھی اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم وہ اس وقت تک فیئر نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ جو اکاؤنٹیبلٹی کے جو آپریٹرس ہوتے ہیں، جو انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں، وہ اپنی زور کے اوپر خود سے آپریٹ کریں، ناٹ آن دا بیہیسٹ آف سم بڈی اور فالوئنگ دا ڈائریکشن آف سم بڈی. اس سے یہ ہوگا کہ پھر آج یہ ہو رہا ہے کسی کے ڈائریکشن پہ کام ہو رہا ہے. دیکھیں ابھی جو اکاؤنٹیبلٹی دیکھیں 2.5 سال ہو گئے، یعنی میاں صاحب کو، نواز شریف صاحب کو، انہوں نے تو کہا تھا کہ ہم اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس سٹارٹ کریں گے، وہ تو کبھی سٹارٹ نہیں کیا. یہ تو ریسنٹ فنومینا ہے جو کراچی میں بھی سٹارٹ ہوا اور فوکس از پرائمریلی کراچی، ناٹ ہول آف پاکستان. تو دیکھیں اور ایف آئی اے گو کے انٹرسٹنگلی ایک را کا ایک اور جو بندہ ہے وہ لاہور سے پکڑا گیا ہے جو ٹرین کر رہا تھا. دیکھیں So you know the elements are everywhere. نہیں دیکھ تو آپریشن کا ہے نا کرائم، اس کی ایک ڈیفرنٹ بات ہے، اس کی ڈیفرنٹ بحث ہے. ایک ہے پیور کرپشن جو وائٹ کالر کرائم ہے. میں اس وقت وائٹ کالر کرائم کی بات کر رہا تھا، لیکن جہاں پہ کرائم کی بات ہے دیکھیں رینجرز، ایون کراچی پولیس اینڈ سیکورٹی ایجنسیز، سندھ گورنمنٹ، فیڈرل گورنمنٹ، دے آل ڈیڈ ویری ویل. یعنی اور ابھی جو سچویشن ہے کراچی کی، جو حالات پہلے سے بہت بہتر ہیں. ابھی جو کل بھی ایک میڈیا کے بندے کو مارا گیا، آج بھی مارا گیا. میری دانش میں یہ ایک فرسٹریٹڈ ایفرٹ ہے
جو ظاہر ہے مافیاز کی طرف سے ہے, بیکاز دے باؤنس بیک, انہوں نے تھوڑا سا فرسٹریٹ کرنا ہے ساری. کون سے مافیاز؟ آپ بہت ویگ باتیں کر رہے ہیں نا, مسئلہ آج بھی یہی ہے. نہیں, کرمنلز کی بات کر رہا ہوں, جو کرائم کر رہے ہیں, جو لوگوں کو مار رہے ہیں, جو ٹارگٹ کلنگ کر رہے ہیں. وہ کسی پولیٹیکل پارٹی کو بھی ریپرزینٹ کر سکتے ہیں, وہ کسی ایکسٹریمسٹ پارٹی کے بھی ہو سکتے ہیں, وہ را کے بھی ہو سکتے ہیں, واٹ ایور. لیکن دیکھیں یہ چیزیں جو ابھی چونکہ قمر صاحب کی بات ہو رہی ہے, قمر منصور اور ڈاکٹر عاصم, یہ دونوں اریسٹ جو تھی, یہ دونوں ویسے کنٹروورشل تھی. جس وقت ان دونوں کو کہا اریسٹ کیا گیا تو قمر صاحب کے بارے میں بھی کہا گیا کہ کم از کم ان کا اس قسم کا, یعنی تقریر لکھنے کے اوپر آپ نے رینجرز میں نے کہا یہ پہلا نقطہ تھا, باقی دو جو پہلے ہیں وہ منظر عام پر نہیں آئے. لیکن باقی دو, اگر میرے بھائی فرض کریں کوئی وہ انڈیا میں جا کے بیٹھ گئے ہیں, وائی وڈ یو اریسٹ می, مجھے کیوں اریسٹ کریں گے آپ, انلیس کہ کوئی کنیکشن واقعی ہے اسٹرانگ میرا اور میرے بھائیوں کا, اور ہاں میں را کے لیے کوئی کام کر رہا ہوں پاکستان میں, پھر تو ٹھیک ہے. اور پھر اس میں کوئی انسانی ہمدردی کے وجہ سے اس کو چھوڑا نہیں جانا چاہیے تھا. مجھے بتائیں کہ ایک ایجنٹ جو پاکستان کے خلاف کانسپریسی کر رہا ہے, یہاں پہ سارا کچھ کر رہا ہے, تو اس کو آپ کیوں کر رہے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس قسم کے جو آپریشنز ہیں رینجرز کے, قمر صاحب اور ڈاکٹر عاصم, اگر بڑا کنکریٹ ایویڈنس ہے تو ویل اینڈ گڈ, اگر نہیں ہے تو میرا خیال ہے کہ تھوڑی سی احتیاط اور ہوم ورک کو زیادہ کرنا چاہیے, بیکاز یہ کرٹیسزم ڈاکٹر عاصم کی تو ساری دنیا کہہ رہی ہے. مجھے بتائیں سر, ایک وقفہ لے لوں, پھر ڈاکٹر عاصم کے حوالے سے بھی کھوڑو صاحب سے بھی پوچھنا ہے, کیونکہ خورشید شاہ صاحب کہتے ہیں کہ کر لیجئے جو کرنا ہے, کچھ نکلے گا نہیں. باقی اگر ایسا ہے تو یہ بھی دیکھنا پڑے گا. ایک چھوٹا سا وقفہ لے لیں, وقفے کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئے. نصرت مرزا صاحب, آپ ہی کی جانب آتی ہوں. آپ کی خواہش ہے کہ ذرا دو ٹوک بات کی جائے, تو چلے کر لیتے ہیں. سر پہلے تو آپ سے آپ کی رائے لینا چاہوں گی. بتائیے گا کہ آج ایک آپریشن جو آہستہ آہستہ متنازع بھی بنتا جا رہا ہے, تھوڑا سا اب لاوارث بھی ہوتا چلا جا رہا ہے. سر, نہ پیپلز پارٹی اونرشپ لے رہی ہے, نہ مسلم لیگ نون کھل کے سامنے آ رہی ہے. کون ہے, کس کے ہاتھ میں کمان ہے, کون معاملات چلا رہا ہے, کیا وائٹ کالر کرائم بھی اس کے مینڈیٹ میں ہے کہ نہیں ہے؟ ڈاکٹر عاصم کو محض صرف فقط ٹیررزم چارجز پہ پکڑا گیا ہے یا معاملہ کچھ اور ہے؟ دیکھیے مہر, اس میں جو بات نکلی ہے وائٹ کالر کرائم کی, جو کہ آپ نے باجی صاحب نے لفظ استعمال کیا, یہ وائٹ کالر کرائم میں نہیں آتی بات. یہ بات جڑتی ہے ٹیررزم پر. جب یہ بات پکڑی گئی اور جب یہ بات طے ہو گئی کہ یہ جو پیسہ بہت سا جب لیا جا رہا ہے کرپشن کے حوالے سے, یہ پھر دہشت گردی میں استعمال ہو رہا ہے, تو پھر اس حوالے سے انہوں نے اس لائن کو لے کر اور پھر معاملات شروع کیے. اس میں پھر جب ڈاکٹر عاصم کے پر معاملات آئے تو انہوں نے یہ بات بنائی گئی ہے یا یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ وہ ان کی جو گاڑیاں تھیں یا ان کی جو ایمبولینس وغیرہ تھی وہ بھی اسلحہ کے سپلائی کے لیے استعمال ہوئیں. اور اس حوالے سے بہت سے ایسے معاملات بھی آئے جو کہ ابھی جو اخبارات میں آ رہے ہیں وہ 220-30 ارب روپے کے ابھی معاملات چل رہے ہیں. تو پھر وہ بات کیجئے نا جو کھل کے نہیں ہو رہی. مجھے پھر یہ بتائیے, وہ یہ ہے کہ جہاں پر آپ یہ جو بات آپ سننا چاہتی ہیں وہ یہ ہے, گروپ کا ذکر تھا, شوگر ملز کا ذکر تھا, میس اسکیل فائنینشیل کرپشن کا ذکر تھا, کیا وہاں بھی ہاتھ ڈالا جائے گا؟ نہیں, دیکھیے اب یہ تو جہاں پر سوال سارے, جیسے آپ نے خود کہا کہ ایک تو یہ بات ہے کہ اس کی اونرشپ جو ہے نہ تو سندھ گورنمنٹ لے رہی ہے, نہ مرکزی حکومت لے رہی ہے. بعض معاملات کے اندر جب اس وقت جو سوال اٹھا ڈاکٹر عاصم پر, جس وقت زرداری صاحب بولے, وہ اس وقت بولے جب فوری طور پر ان کو جو ہے جو پی ایم ڈی سی جو ان کا ڈاکٹرز کا جو ہوتا ہے وہاں سے جب اس کو صدر صاحب نے ہٹا دیا, تو اس کے بعد میں انہوں نے اعتراض کیا کہ پیپل پارٹی جو ہے نون لیگ جو ہے وہ پھر 90 کی پالیٹکس میں آ گئی ہے. اس سے پہلے اگر وہ یہ ایکشن نہ لیتے تو شاید زرداری صاحب یہ بیان نہ دیتے. اب سوال یہ ہے کہ ڈاکٹر عاصم کے حوالے سے تو جو کچھ بھی ہو رہا ہے, لیکن پنجاب میں سب خیریت ہے, یہ ایسا تو نہیں ہے نا. پنجاب میں تو سب سے بڑی گڑبڑ تو یہ ہے کہ جتنے بھی سیلز ہیں وہ موجود ہیں وہاں پر, جو کہ سلیپنگ سیلز بھی ہیں اور ایکٹیو سیل بھی موجود ہیں جو کہ جنوبی پنجاب میں موجود ہیں, اور وہاں پر دہشت گردی کے گڑھ ہیں. اور پھر رانا ثناء اللہ کے بارے میں جو بات کہی جاتی ہے وہ سارے لوگوں کو پتہ ہے کہ وہ ان کے کنیکشنز ہیں, اور مارا جاتا ہے تو ایک فوجی مارا جاتا ہے جو کرنل ہوتا ہے, وزیر داخلہ ہوتا ہے. اور تو اب پنجاب کا تو وہاں پر آپ بالکل کچھ نہیں کر رہے ہیں. کراچی میں جو آپ بات کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے, ہم یہ نہیں کہتے کہ کراچی میں نیٹ ورک بہت بڑا نیٹ ورک ہے اور ساری دنیا کا جو انٹیلیجنس یہاں موجود ہے. معذرت کے ساتھ اب آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ بھی بائسڈ ہے؟ نہیں, اسٹیبلشمنٹ کی بات نہیں ہے. اسٹیبلشمنٹ کا مسئلہ یہ ہے کہ
اب یہ کسی وقت میں اگر جس وقت اسٹیبلشمنٹ نے جانے کا فیصلہ کیا تو وہاں پر لشکر جھنگوی کے اور جو اب کچھ آدمی مارے گئے 16 کے قریب، تو وہ یہ تھا کہ ہم خود کام کر رہے ہیں، آپ یہاں نہ آئیں. تو یہ وہ ایک قسم کی انڈیکیشن انہوں نے دی تھی کہ رک جائیں یہاں پر، ہم خود کام کر لیں گے. لیکن اس کے بعد میں پھر خاموشی ہو گئی اور پھر اس کے بعد میں وزیر داخلہ کو مار دیا ان لوگوں نے. تو میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ اب بہرحال وہاں پر آپریشن کی بڑی سخت ضرورت ہے، کیونکہ وہ جتنے بھی اس وقت ایلیمنٹس ہیں وہ اس وقت یہاں سے پنجاب بھی شفٹ ہو گئے ہیں، اور یہاں پر کراچی میں تو یہ بات اپنی جگہ پر ہے. بتائیے اس بات میں تو وزن ہے کہ جس طرح اگر وزیر اعظم نے کل کہا بھی تو بلا امتیاز اکراس دا بورڈ احتساب ہونا چاہیے. میں نے ذکر بھی کیا جو عادث خواجہ صاحب بھی، انہوں نے تو ڈی ایچ اے کا بھاری پتھر اٹھا لیا، اس کی احتسابی کی بات کر لی. اس کے بعد ایک فرسٹ ایئر کی آڈٹ رپورٹ بھی ہے مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ کی، جس کے اوپر اسلام آباد میں چائنا کٹنگ پروو ہوئی ہے، اور انفارچونیٹلی تمام تر جو اس کے سامنے ایویڈنس آ رہے ہیں وہ اسٹیبلش فوج کے حوالے سے ہیں، جو زمینوں کے اوپر انلیگل قبضہ ہے، جو سوسائٹیز بنا لی ہیں. مگر مجھے یہ بتائیے گا سر کہ ابھی آپ سندھ میں ہوتے ہوئے، حکومت میں ہوتے ہوئے کتنے بے بس ہیں یا با اختیار ہیں؟ کھوڑو صاحب کتنے؟ مجھ سے سوال ہو رہا ہے؟ جی سر، سندھ میں ہوتے ہوئے ابھی آپ کتنے بے بس یا با اختیار ہیں؟ بے بس اور با اختیار کی بات تو نہیں ہے. اگر کہیں کدھر بھی کوئی ڈسکریشن ہے اور جوڈیشسلی استعمال کیا گیا ہے، یا اتھارٹیز ہیں جن کو یہ کرنے کا اختیار ہے، تو اگر انہوں نے کیا ہے تو وہ پراپر ہونا چاہیے، بس یہ بات ہے. اور اس طرح کی باتیں، اب آپ نے ایک طرف سے تو اسلام آباد کی چائنا کٹنگ کی بات کی، پھر آپ نے سندھ کی بات کر دی. اب سندھ میں تو کر رہے ہیں نا، سارا فوکس کیا ہوا ہے سندھ پر، مختلف کارروائیاں کر رہے ہیں، یہ سب کچھ کر رہے ہیں. تو کیا میں یہ سمجھوں کہ اسلام آباد والے زیادہ بااختیار ہیں، ان کو کوئی پوچھتا نہیں ہے، باقی سارا کچھ زور سندھ پر ہے؟ یہ بات تو نہیں ہے. غلط کام اگر کہیں ہوا ہے تو غلط کام ہے. اسلام آباد میں اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ جی چائنا کٹنگ ہو رہی ہے، تو پھر وہاں بہت زیادہ بااختیار لوگ ہو گئے فوج کی طرف سے ہو رہی ہے، ادھر چائنا کٹنگ تانے بانے آپ لوگوں سے جا کے مل رہے ہیں. ہم لوگوں سے ملیں یا کسے بھی ملیں، لیکن کوئی تو کر رہا ہے نا. جو کچھ کر رہا ہے اس کی اپنی جانچ پڑتال تو اپنی جگہ پہ ہو رہی ہوگی. جی انصار عباسی صاحب، میتھڈ ٹو دس میڈنس، مجھے ایک بات بتائیے، سندھ گورنمنٹ نے دیکھیں نا بے بس یا خود کتنا کچھ کرپشن کے تاثر کو زائل کریں. دیکھیں کھوڑو صاحب برا نہیں منائے تو میں ایک بات کروں. دیکھیں جو سندھ میں جو پاکستان پیپلز پارٹی کو کرنا چاہیے تھا، دے لاسٹ الیکشن ان 2013 اور اینڈ بیکاز آف کرپشن اینڈ بیڈ گورننس، لیکن اس چیز کو یہاں جاری رکھا گیا اور پھر بہت کرپشن ہوئی. سندھ کو آن سیل رکھا گیا، جس طرح زمینیں دیکھیں کوڑیوں کے بھاؤ دی. لیکن ایک بات میں ان سے اس لیے ایگری کروں گا. دیکھیں مجھے بتائیں کہ آپ سندھ گورنمنٹ کو یا ان کے جو لوگ ہیں سول سرونٹس یا پولیٹیشنز، ان کو آپ پکڑیں گے یا پوچھیں گے کہ جی آپ نے زمینیں کوڑی جو سرکار کی زمینیں تھیں یہ آپ نے فیوریٹس کو کیوں دی اور تھرو اوے پرائسز میں کیوں دی؟ مجھے آپ بتائیں کہ جنرل مشرف نے 10,000 کنال شہیدوں کے جو لواحقین تھے، ایئرز تھے، ان کی زمینیں 10,000 کنال انہوں نے بانٹی اپنے فیوریٹس میں، کچھ پولیٹیشنز میں بھی بانٹی. مجھے بتائیں کہ کسی نے پوچھا ان سے؟ جنرل مشرف کے دور کی تمام کرپشنز، کسی ایک کرپشن کو بھی فوکس نہیں کیا جا رہا. اچھا، یہ سوال میں نے کل خرم دستگیر سے بھی پوچھا. سر وہ کہتے ہیں کہ کہیں سے تو شروع کرنا ہے نا، یہ بھاری پتھر ہیں جن کو ابھی ہم اٹھانے کی سکت نہیں رکھتے. تو آپ یہ کہہ رہے جب تک یہ بھاری پتھر نہ اٹھانے کی سکت رکھو تب تک دوسروں کو بھی نہ پکڑو. نہیں میں یہ بات نہیں کہہ رہا. میں کہہ رہا ہوں دیکھیں پھر جب وہ اس طرح شور کریں گے، فرض کریں پاکستان پیپلز پارٹی یا سندھ گورنمنٹ شور کرے گی، تو پھر آپ ان کو رد نہیں کر سکتے آسانی کے ساتھ، بیکاز ایک ان کا ریزن دیکھیں ویلڈ تو ہے نا. اس میں وہ جو ریزننگ دے رہے ہیں کہ جی ہم ساری کرپشن سندھ میں ہی ہے، مطلب ہے کوئی کرپشن پنجاب میں نہیں. آپ چائنا کٹیں گے. اگر میں آپ سے کہوں اس کرپشن کی نوعیت جو ہے وہ دہشت گردی کے اندر ایڈ کر رہی ہے. That is something else. That is the evil nexus which General Raheel Sharif wants to break. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ کیا چیف منسٹر سندھ نے جو زمینیں اپروول دی اور انہوں نے تھرو اوے پرائسز میں دی، اٹ از کنیکٹڈ ود کرائم، اٹ از کنیکٹڈ ود ٹیررزم، اٹ از کنیکٹڈ ود ٹارگیٹ کلنگ؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. اس کا جو زمینیں انہوں نے دی انٹیریئر سندھ میں بھی، اس کا کرائم سے اس طرح سے کیا تعلق؟ مشرف نہیں میں ابھی چیف منسٹر پنجاب میں چیف منسٹر سندھ کی بات کر رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں دیکھیں
وہ اکاؤنٹیبلٹی، یہ بات سب کو سمجھنی چاہیے، بے شک پرائم منسٹر ہوں، بے شک آرمی چیف ہوں، جو بھی اس سب کیمپین کے پیچھے ہیں، کہ دیر پا رزلٹ نہیں مجھے جو تھوڑا سا دیکھیں نا، نہیں آپ بس زمین و چائنا کٹنگ پہ جا رہے ہیں سر. جب ہائیڈرنٹس کے اوپر قبضہ ہو، جب ادھر سے پیسہ القاعدہ کو جا رہا ہو، جب فشری ڈپارٹمنٹ کے بندے پکڑے جائیں، وہ کہیں کہ ہم اسلحہ خرید کے آگے بیچتے ہیں اور پھر آدھا اماؤنٹ بلاول ہاؤس دیتے ہیں. دیز آر دی ایشوز. دیکھیں اس کے اوپر لحاظ میرا خیال ہے کسی کا نہ کیا جانا چاہیے، اس کے اوپر کسی کا لحاظ نہیں کیا جانا چاہیے، اور وہ رینجرز کی مین رسپانسبلٹی ہے، کریں، بے شک وہ 90 ہو، بلاول ہو یا جاتی عمرہ، واٹ ایور، جہاں پہ بھی کرائم کا تانا بانا ملتا ہے وہاں پہ رینجرز، پولیس، سیکیورٹی ایجنسیز کو جانا چاہیے. میں یہ کہتا ہوں جہاں پہ وائٹ کالر کرائم ہے، کرپشن جو پیور کرپشن ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ وہ نیب اور ایف آئی اے، ڈو یو تھنک کہ ایف آئی اے از انڈیپینڈنٹ؟ قمر چودھری کدھر ہے مجھے بتائیں. میں یہی تو کہہ رہا ہوں نا کہ جب پیرس میں بیٹھا کیا کر رہا ہے؟ جب تک یہ نہیں دیکھیں، آپ نے مجھے ان سے یہ پوچھے نا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم چارٹر آف ڈیموکریسی میں کہ ہم انڈیپینڈنٹ کمیشن بنائیں گے. 8-9 سال ہو گئے، وہ کمیشن کدھر ہے؟ جب تک آپ انڈیپینڈنٹ کمیشن اور اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی کی بات نہیں کریں گے کچھ بھی نہیں ہونے والا. ابھی جب ڈاکٹر عاصم کو پکڑا گیا، ڈاکٹر عاصم کو جب پکڑا گیا تو اس کے بعد جب یہ گیلانی صاحب کا ان کے خلاف پروسیڈ کیا نا ایف آئی اے نے، تو ان کو فیڈرل گورنمنٹ نے کہا کہ سٹاپ، ہالڈ کر دیں سب کچھ، ان کے جو مزید جو کیسز بننے جا رہے تھے کہ روک دیں. اس طرح تو اکاؤنٹیبلٹی نہیں. اچھا، اب میں بلوچ صاحب میں نے وقفہ لے رہے ہیں، مگر مختصراً فرما دیجیے گا. جس طرح انصار عباسی صاحب نے کہا کہ بڑے جب آتے ہیں، بڑے کیسز آتے ہیں، کہیں نہ کہیں رکا دیا جاتا ہے. یو اسکریچ مائی بیک، آئی اسکریچ یورز. آپ کو کون بچائے گا سر؟ آپ کو کون تحفظ فراہم کرے گا یا آپ کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرے گا کہیں نہ کہیں جا کے؟ مہر، ابھی آپ نے خرم دستگیر کو کوٹ کیا کہ بڑے بھاری پتھر ہیں جنہیں ابھی اٹھانا ہمارے بس کی بات نہیں ہے. پاکستان میں سب سے ہلکا پتھر متحدہ قومی موومنٹ. چلیں اسی پہ ایک وقفہ لے لوں سر. آپ کتنے ہلکے ہیں اس کے اوپر بات ہو جائے گی چھوٹے سے وقفے کے. نیوز آئے واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئے. جی بلوچ صاحب فرمائیے گا، آپ کہہ رہے تھے ایم کیو ایم وہ ہلکا پتھر ہے. سر اس کے اوپر بھی وضاحت کر لیجئے اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیجئے ابھی کمانڈ کس کے ہاتھ میں ہے؟ تاریخ جب لکھی جائے گی تو اس آپریشن کو کس سے نتھی کیا جائے گا؟ دیکھیں مہر، میں نے صرف اس میں پاداش میں یہ بات کہی. خرم دستگیر صاحب کو آپ نے کوٹ کیا. تو جس طرح سے آج یہ کہا جا رہا ہے کہ ڈاکٹر عاصم کی طرف سے یہ تفتیشی بیان آیا، اس کی ایک طرح سے پھر دوبارہ ترجمان رینجرز کی طرف سے تردید بھی آ گئی. لیکن یہ ایم کیو ایم کے کارکنان کے ساتھ منسوب کر کے جو انڈر کسٹڈی ہیں، ایسے بیانات چلائے گئے کہ جس سے ایم کیو ایم کا اور ایم کیو ایم کے رہنماؤں کا اور قائد طریقہ میڈیا ٹرائل کیا گیا. اب آپ نے پوچھا کہ یہ آپریشن کی کمانڈ کس کے پاس ہے؟ روز روشن کی طرح آیا ہے، واضح ہے کہ آپریشن کی کمانڈ اسی شخص کے پاس ہے جس نے ضرب عضب کو شروع کرایا اور حکومت نے 4 دن کے بعد اسے آن کیا. وزیر اعظم نے، میری مراد آرمی چیف جنرل راحیل شریف سے ہے. اب وہ دہشت گردی کے خلاف آپریشن ہو یا اکنامک ٹیررزم کے خلاف آپریشن ہو، دونوں آپریشن کی کمانڈ جو ہے وہ ملکی سرحدوں کی دفاع کا ہو یا ملک کی شہروں کو بچانے کا ہو یا ملک کی اقتصادی شہرت کو بچانے کا ہو. پھر معذرت کے ساتھ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کس مرض کی دوائیں؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ سیاسی جماعتیں ہیں، سیاسی جماعتوں کو سیاسی جماعتوں کے طور پہ ایکٹ کرنا چاہیے. اب جو ایک 90 کی دہائی کی سیاست کی بات ہو رہی تھی، اب دوبارہ وہ بات کو اٹھایا گیا ہے. لیکن جب ایک دوسرے کے مفادات پہ ضرب لگتی ہے اور جب مفاہمت کا سفر مزاحمت میں تبدیل ہوتا ہے تو پھر جو ہے چیخیں بھی نکلتی ہیں. ابھی تو ایک ڈاکٹر عاصم ہے، شروعات ہے، اور مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ شاید قمر منصور صاحب کو صحت کی بنیادوں پہ رہا کر کے شاید اگلی پلی یہ لی جائے گی کہ ہم ڈاکٹر عاصم کو بھی رہا کر دیں جس طرح ہم نے قمر منصور کو رہا کیا. انسانی ہمدردی کے قمر منصور کی رہائی ہے، اس کو میں جو فورسنگ کر رہا ہوں ڈاکٹر عاصم کی رہائی کے ذریعے کر رہا ہوں. اچھا، مجھے کھوڑو صاحب بتائیے گا، پھر آپ کہتے ہیں آپ کو اچھا نہیں لگتا جب میں جسٹس جواد خواجہ کی تھوڑی سی تعریف کر دوں، مگر آج انہوں نے یہ بھی کہا کہ بے لاکھ خود احتسابی کی ضرورت ہے. سر آپ مجھے بتائیے ذرا، کیا واقعی آپ نے سیکھا یا بے لاکھ خود احتسابی کی، انٹروسپیکشن کی، اپنا رینک و فائل صاف کیا، کرپشن سے اپنے آپ کو پاک کیا، یا جو بھی تاثر غلط ہی صحیح چلیں پاوے غلط ہے، آج بلاول کو کھڑے ہو کے پنجاب میں کیوں کہنے کی ضرورت پڑی ہے کہ اب پیپلز پارٹی میں کسی کرپٹ آدمی کی جگہ نہیں ہے؟ جناب عالی، میں نے کب کہا کہ میں جسٹس ایس جواد صاحب کے بارے میں آپ نے جو اچھے ریمارکس دیے اس میں میں نے کبھی اعتراض نہیں کیا. اور اچھی بات ہے
कि उन्होंने उनके लिए आपने अच्छे अच्छे अल्फाज कहे। हम तो इसी सुप्रीम जुडिशरी की इंडिपेंडेंस के लिए बात करते रहे हैं, और जुडिशरी की बात कर रहा हूं। 90 दिन के रिमांड में रखना भी एक लिहाज से वो पुराना कानून याद आ जाता है, जब 3-3 महीने अंदर करके रख लेते थे और उसके बाद छोड़ देते थे। मैं वही बात कर रहा हूं कि ये सारे कोर्ट्स हैं, उस कोर्ट के सामने जब तक बात पेश नहीं की जाएगी तब तक वो सर वक्त की किल्लत है, कड़े बेलाख खुद एहतसाबी की जरूरत है, कड़े बेलाख खुद एहतसाबी की जरूरत। हमने तो देखा है ना मोहतरमा, हमने देखा है कड़े बेलाख तब ये एहतसाब की अमल। जो हमसे ज्यादा मजबूत अपने आप को समझते थे, उन्होंने कहा था अक्रॉस द बोर्ड हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल भी होगा, लेकिन हाजिर सर्विस के लिए नहीं होगा। फिर किसी को कहा गया था जी जाके प्ली बार्गेनिंग भी कर देना, फिर कह दिया था कि जी वीआर भी कर देना। मेरा वक्त खत्म हो रहा है, मैं मुख्तसरन जरा नुसरत मिर्जा साहब के पास भी आ जाऊं, फिर आपके पास। नुसरत मिर्जा साहब बताइए कि आज इस मुल्क में कड़ा बेलाख खुद एहतसाबी हो रही है, पीपल्स पार्टी कर रही है, नून कर रही है, MQM कर रही है, फौज कर रही है, नहीं कोई नहीं कर रहा है। बेलाख मैं एक बात कह दूं, नजरिया जरूरत को खत्म होना चाहिए, दफन होना चाहिए। और निसार खोड़ो साहब जो बातें कर रहे हैं, यही बातें तो हम कर रहे थे। अच्छा जी, अभी एहतसाब जो है वो तो मैं नहीं हो रहा, कड़ा एहतसाब बिल्कुल नहीं हो रहा है, और बहुत ज्यादा करप्शन इस वक्त भी है, और खौफजदा भी नहीं है करप्शन करने से लोग बाग इस वक्त। कराची, मैं सिंध की बात कर रहा हूँ और शहर कराची की बात कर रहा हूँ कि अभी भी लोग बाग खौफजदा नहीं है, इतनी तमाम गिरफ्तारियों के बाद में न अभी तक जो लोग हैं खौफ बेतारी नहीं है जरूरत है। और हर तरह से KMC से लेकर और तमाम जितने महकमे अभी भी करप्शन से में बिल्कुल लथपथ हैं, और सर अभी भी डिनायल में हैं कुछ सियासी जमातें, कुछ इदारे। देखें जो डायलमा हमारे पॉलिटिकल पार्टीज का है, और लेड बाय PMLN एंड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, विदाउट परफॉर्मेंस आप डिफेंड नहीं कर सकते डेमोक्रेसी को। यू नीड टू परफॉर्म, आपको हर हाल में परफॉर्म करना पड़ेगा, वरना देखें कि लोग हम जैसे लोग, मतलब हम जो मीडिया में बहुत बड़ी तादाद अब लोगों की, जो कि बड़ी ज्यादती की बात है, वो जनरल राहील को कहते हैं आप आएँ, अवाम आपका इंतजार कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। मैं कहता हूँ दिस इज सो डेंजरस। बजाय इसके कि ये आप प्रेशर डालें अपनी गवर्नमेंट्स के ऊपर, जैसे भी आप पीपल्स पार्टी इन पे प्रेशर डालें, PMLN के ऊपर डालें कि जो उन्होंने वादे किए हैं वो डिलीवर करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और शायद ये भी कहना गलत ना होगा कि गो के तमाम तर जो सर्विस यही मालूम होता है कि पॉपुलैरिटी ग्राफ्स के ऊपर एक ही शरीफ है जो बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन फौज को कभी इस गुमान में नहीं रहना चाहिए कि कभी अपने हदूद से बढ़ के कहीं और अपनी स्पेस एक दफा फिर रिटेन करने की कोशिश करे, बिकॉज तारीख भरी पड़ी है। यही गलती होती है तो उसके बाद डाउनवर्ड स्लोप, डाउनवर्ड ग्राफ जाना शुरू होता है। जवाब जमहूरियत में ही है, खुद एहतसाबी भी जमहूरियत ही करेगी। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।